मुद्दकिर नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्ना कसीरम मिनल अहबारी वर्रुहबानी लयाकुलूना अमवालन नासी बिल बातिली व यसुद्दूना अन सबीलिल्लाह वल्लज़ीना यकनिज़ूना ज़हबा वल फिज़्ज़ता वला युनफ़िकूनहा फ़ी सबीलिल्लाहि फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम रब्बिश शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज जो तलावत की गई वो सूरह तौबा की आयत नंबर 34 है। अल्लाह हमारे या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, इन्ना कसीरम मिनल अखबारी व रुहबानी ला याकुलूना अमवालन नास, कि बहुत सारे अखबार पेशवा बड़े बड़े उलमा जो बने होते हैं उनमें से ज़्यादातर, ये नहीं कहा कुछ लोग, ज़्यादातर अल्लाह फरमा रहे हैं खा लेते हैं लोगों का माल। कौन फरमा रहा है? अल्लाह। लोगों का माल खा लेते हैं बातिल तरीके से, उनसे हदिये वसूल करते हैं और उनको ऐसी ऐसी बातें उनके लिए दीन में ऐसी ऐसी बातें उनके लिए हलाल कर देते हैं जो अल्लाह ने हराम की होती है। उनको आसानियाँ देते हैं और उनसे हदिये वसूल कर लेते हैं, माल ले लेते हैं उनसे। और सबसे बड़ा जो नुकसान होता है ना, माल तो चलो दुनिया की चीज़ है, सब ने छोड़ के जाना है। लयाकुलूना अमवालन नास, वो खा लेते हैं बिल बातिल तरीके से, और यसुद्दूना अन सबीलिल्लाह, और रोकते हैं किससे? अल्लाह के रास्ते से। असल बात यह है कि उनको कुरान और हदीस की तरफ नहीं आने देते। ये आज सबसे बड़ा अलमिया है। जब इंसान कोई आता है, अल्लाह अकबर, मैं अक्सर ये सिर्फ इसलिए बयान करता हूँ ताकि लोगों को सिर्फ अट्रैक्ट करने के लिए कि ये दीन कितना आसान है, या कुरान कितना आसान है। 49 ईयर की उम्र थी मेरी, 49 साल तकरीबन, आज से 10-11 साल पहले। अल्लाह ने कुरान के साथ जोड़ दिया। उससे पहले कुरान ही नहीं पढ़ना आता था, फिर अल्लाह ने जोड़ा, कारोबार भी मेरा चलता रहा, कोई चीज़ रुकावट नहीं बनी। कुरान जो है ज़रा सी भी रुकावट नहीं बनी। कुरान सीखता रहा, सिखाता रहा, जैसे सीखा, कोई 42 आयतों का एक कोर्स किया, वो सीखा, फिर उसको थोड़ा सा ऐड ऑन करके थोड़ा सा और बढ़ा के 56 आयतें पढ़ाई। फिर एक और इसी तरह मुंतखब नसात था डॉक्टर इसरार साहब का, वो मैंने कुरान की मुंतखब आयात कुरानी के नाम से यहाँ रिकॉर्ड करवाया। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मस्जिद में एक दफ़ा कुरान थोड़ा सा तकरीबन 10 पारे जो हैं अपने घर में लिखे, फिर मस्जिद में कुछ लिखना शुरू किया। इसी तरह पढ़ाता रहा और रोज़ ही सीखता रहता, रोज़ ही सिखाता रहता। अल्हम्दुलिल्लाह साथ साथ हदीसों का मुतालिया भी होता गया, बहुत सारी तफसीर भी ले ली, उनको भी पढ़ता रहा किसी ने क्या किस आयत की तफसीर की है। तो ये हुआ ये कि फिर मुझे एक चीज़ की समझ आ गई कि जो हम शिकवे करते हैं ना इनसे, असल बात यह है कि हम खुद क्यों नहीं पढ़ते, जबकि ये दीन जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़िह हदीस है, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम, के दीन का इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत फ़र्ज़ है। हाँ, कुछ चीज़ों पे डिस्कस किया जा सकता है, लेकिन होता यही है कि हम जहाँ भी, मैंने तो यही पाया कि लोग कहते हैं कि आप इस तरह करें, आए हाँ बिल्कुल काम करते हैं, आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट करें, बाकी काम हम खुद करेंगे, बाकी काम हमारे औलादें करेंगी या हम करेंगे। आप जो है, क्योंकि डेफिनेटली हमारा ये दीन का हक़ है कि हम दीनी ख़ानदान से आ रहे हैं, बहुत देर से हमारे देखें 100 साल तक जो है वो हमारी जो चल रही है, अगर उसको आप देखेंगे नस्लें जो हैं वो दीन की खिदमत कर रहे हैं। तो इसलिए आप जो हैं, और समझाया भी जाता है, यकीन जाने ये भी समझाया गया कि देखिए कुछ लोग मज़दूर होते हैं, कुछ बीमार होते हैं, और कुछ जो हैं वहाँ बिल्डिंग में काम करने वाले होते हैं। दीन में ये सारी मसाले मेरी समझ में नहीं आई थी। मेरे दिल में तो एक चीज़ थी कि मैंने खुद पढ़ना है, अपनी आँखों से समझना है, अपनी आँखों से पढ़ना है। और वो शेर जो है मेरे दिल में घर कर गया था कि शिकवे ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की शमा जलाते जाते। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह फिर कुरान मस्जिद में तफसीर मुकम्मल की। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हालात भी अल्लाह ही साज़गार करता रहा। वो जो पहली दफ़ा मुझ पर तनकीद करने वाले थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह बाद में कहने लगे कि हम सिर्फ आपकी बात सुनने के लिए आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो कारी साहब थे उन्होंने मुझे कहा कि बहुत सारे, मैंने कहा जी आपने क्यों नहीं किया, कुरान क्यों नहीं पढ़ाते रहे? तो उन्होंने कहा मैं और एक और शख्स रह जाता था, बाकी तो कोई नहीं बचता था। फिर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझसे, जब अल्लाह काम लेता है, मुझे कुछ भी नहीं आता था, आज भी कुछ नहीं आता, ला इल्मा लाना कोई इल्म ही नहीं है इल्ला जो मगर अल्लाह तो दिल में डाल दे।
تو الحمدللہ شروع کیا، قرآن کی پوری تفسیر کی بیٹھ کے، اور بہت سارے لوگ جمع ہو گئے، اور قاری صاحب جو ہیں آج بھی میرے دوست ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ نوازے، کیونکہ بہت زیادہ مدد کی. تو کہتے ہیں اتنے لوگ بیٹھ گئے، اتنا تو سوچا بھی نہیں تھا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. یہ شیئر اس لیے کر رہا ہوں تاکہ کوئی مشکل نہیں ہے قرآن. اصل میں کیوں کھاتے ہیں مال؟ ہم اپنے من چاہے فتوے لینا چاہتے ہیں کہ جو میرے جو انہوں نے کہہ دیا بس یہی ہے. ہم تحقیق بھی نہیں کرتے. اور امام مالک کی وہ حدیث کہ جب ان سے کسی نے کسی مسئلے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ سوال ہی غلط ہے کہ جی آپ کی کیا رائے ہے. انہوں نے کہا جی رائے میری کیوں پوچھتے ہو، مجھ سے پوچھو قرآن اور حدیث کیا کہتا ہے. مجھ سے دلیل لو قرآن اور حدیث کی، تو بات میں اس پہ کرتا ہوں. تو اللہ کرے یہ بات ہم میں پیدا ہو. جس سے بھی پوچھے نا، کوئی بھی آپ کو مسئلہ بتائے، اسے کو جی مجھے قرآن اور حدیث سے دلیل دے دیں. جی فلاں کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا جی الحمدللہ جو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اور بھی علم سے نوازے، قرآن اور حدیث سے مجھے دے دیں. بلیو می. اب دیکھیں پھر قرآن اور ایک دفعہ ہم اس قرآن کی طرف آئیں تو صحیح، دین کی طرف آئیں، یہ خود کھلتا جائے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. تم چل کر رہو، میں دوڑ کر رہوں گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، یقین جانیں. بہرحال بہت سارے لوگ کھا لیتے ہیں مال لوگوں کا باطل طریقے سے. اور سب سے بڑی بات ہے، مال تو چلو دنیا کا مال ہے نا، مال جو خرچ کرتے ہیں، اگر میرے پاس اللہ نے مال دیا تو میں نے دے دیا کسی کو کچھ بھی، تو مجھے اس کا افسوس تو نہیں ہے. لیکن سب سے بڑا جو افسوس ہوگا نا، وہ کل قیامت والے دن ہوگا ہمارے لیے، جب ہمیں پتہ چلے گا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہمیں اللہ کے راستے سے روک دیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جو انہوں نے کہا، جب قیامت والے دن جب ہم پر کھلے گا کہ انہوں نے جو کہا تھا وہ تو نہیں تھا، اصل تو وہ تھا جو ہم نے سوچا ہی نہیں، ہم نے پڑھا ہی نہیں. تو اس وقت جتنا افسوس ہوگا نا کہ کاش ہم نے اپنی آنکھوں سے پڑھا ہوتا. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے جو میں بار بار بیان کرتا ہوں کہ اس وقت سب سے جو بڑا افسوس ہوگا کہ کاش ہم نے اپنی آنکھوں سے پڑھا ہوتا، کاش ہم نے اپنی آنکھوں سے پڑھا ہوتا. یہ ہے سب سے بڑا مسئلہ. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی کہہ رہے ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ آیت کے اگلے سے میں فرما رہے ہیں کہ والذین یکنزون الذھب والفضة، چاندی اور سونا ہے. دیکھیں اگر ہم حدیثوں کو ہٹا دیں گے نا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ حدیث کے بغیر بھی ہم قرآن کو سمجھ سکتے ہیں، تو پتہ چلے گا کہ کنز کیا ہے آپ کے پاس. جس طرح ایک عورت آئی، اس کی بیٹی نے 2 کنگن پہنے تھے، تو آپ نے کہا کہ تم نے یہ جو کنگن پہنے ہوئے ہیں، اس نے پہنے ہوئے ہیں، اس کی زکوٰۃ دی؟ اس نے کہا نہیں. تو فرمایا زکوٰۃ دو، ورنہ کل قیامت والے دن 2 آگ کے کنگن پہنائے جائیں گے. اسی طرح ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے 2 کنگن پہنے ہوئے تھے، ام المومنین. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے جو کنگن پہنے ہیں تو اس کی زکوٰۃ دی؟ کہا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کی زکوٰۃ دیتی ہوں. تو زکوٰۃ دی جائے. اللہ اکبر. سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور پھر وہ اپنے پاس بھی رکھتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. پہلے تو لینے ہی غلط تھا، فتوے دیتے ہو اور ساتھ مال دیتے ہو. فبشرہم بعذاب علیم، تو ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیجیے. دردناک عذاب کا جو ہے نا، ان کو سنا دیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم سنا دیجیے. یہ بھی اللہ کا ایک طریقہ ہے کہ بشارت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کہ پھر ان کے لیے بشارتیں اور کیا ہو سکتی ہیں کہ دردناک عذاب ہی ہے. دیکھیں ہم نے پچھلی آیت بھی پڑھی تھی، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ وہ بناتے ہیں کیا؟ اپنے احباروں کو، اپنے پیشواؤں کو، اپنے بڑے بڑے راہبوں کو اللہ پر، صوفیوں اور عالموں کو رب بنا لیتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر. اور یہ عدی بن بہت جو ہے، اور عدی بن حاتم کی وہ حدیث کہ انہوں نے کہا ہم رب نہیں بناتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو وہ تمہیں فتویٰ دیتے ہیں لے لیتے ہو بغیر تحقیق، قبول کر لیتے ہو؟ کہا ہے ایسا تو ہے. فرمایا یہی رب بنانا ہے. بہرحال عیسیٰ علیہ السلام نے، اللہ اکبر، کیونکہ بات انہیں کی چل رہی ہے، یہود و نصارہ کی، اور اس لیے میں نے، کیونکہ آج ہم کیا کر رہے ہیں اس کو بھی تھوڑا سا بیان کیا کہ قرآن ہمیں سمجھ تو ہے. قرآن قیامت تک کے لیے ہے، یقین جانیں. اس کی ہدایت قیامت تک کے لیے ہے، اور جو یہ سبق دے رہا ہے وہ بھی قیامت تک کے لیے ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے ایسے مذہبی پیشواؤں سے فرمایا کہ تم اللہ کے گھروں کو، تم لوگوں نے، جو بیٹھے ہوئے بڑے بڑے علماء اور جو بڑے بڑے راہب بیٹھے ہوئے اور جو بڑے بڑے پادری بیٹھے ہوئے ہیں آج جو بھی ہیں، کہ تم نے اللہ کے گھر کو چوروں کا اڈا بنا دیا ہے. لوگوں کو تو زیرے اور سوگ پر عشر بتاتے ہو، اور خود اللہ اکبر حلال اور حرام بتاتے ہو، اور لوگوں کا مال ہڑپ کر جاتے ہو. مچھر چھانتے رہتے ہو، اور اونٹ چھوٹے چھوٹے اختلافات والے ایک سے کٹے ہوئے ہیں. اور آج جو ہمارا حال ہے، فرقہ بندی ہے، کہیں کہیں ذاتیں ہیں. کیا زمانے میں پنپنے کی ہی باتیں ہیں. جو تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، عفان بھی ہو، یہ بھی تو بتاؤ صحیح کہ مسلمان بھی ہو. حال ہمارا یہ ہے. پوری دنیا کے لوگ جو ہیں ہم سب کو مسلمان کہہ رہے ہیں، اور ہم برقوں میں ایسے بٹے ہوئے ہیں کہ ایک دوسرے کو جو ہے وہ مسلمان نہیں سمجھ رہے.
اللہ اکبر۔ آپ سے فرمایا کہ مجھے اپنی امت کے گمراہ اماموں کا اندیشہ ہے، قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک کہ امت میں کچھ قبائل مشرکوں کے ساتھ مل کر امت کے جو قبائل ہیں بتوں کی عبادت یعنی بت بنا کر وہاں جائیں گے کہ ٹھیک ہے ہم بھی ہاتھ جوڑ کے 2 منٹ کھڑے ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے، اور ان قریب میری امت میں 30 کذاب ظاہر ہوں گے، 30 جھوٹے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، اور ہر کہے گا کہ میں نبی ہوں جبکہ میرے پر نبوت ختم ہو گئی، محاتم نبیین ہوں، مجھ پر جو ہے نبوت ختم ہو گئی، اور میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ 72 فرقے ہوئے یہود و نصارہ کے، میری امت کے 73، کلکم فی النار، سب کے سب آگ بن جائیں گے صرف ایک کے، تو یہاں اسی کی بات کی جا رہی ہے۔ پوچھا صحابہ نے کہ وہ کون سا گروہ ہے، کون سا گروہ ہے جو آگ سے بچ جائے گا، جو جنت میں جانے والا ہے، جو آگ میں نہیں جائے گا؟ فرمایا ما انا علیہ و صحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عظیم اور صحابہ کو پڑھیں، اپنے ہیروز کو، اور اسپیشلی عشرہ مبشرہ، اور پھر ان میں سے میں اسپیشلی کہتا ہوں کہ اللہ اکبر خلفائے راشدین کو تو پڑھیں، سمجھ میں آئے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ابو داؤد کی حدیث ہے 4252، والذین یکنزون الذھب والفضة، وہ لوگ جو جمع کرتے ہیں، آیت کے دوسرے سے میں آیا تو آیت نمبر 34، جو جمع کرتے ہیں چاندی اور سونا اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیں۔ ہاں دیکھیں، اصل بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو بزنس مین ہیں، کیونکہ کلیئر ہو گیا قرآن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ سونے کی زکوٰۃ دو، پھر رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ لوگ جن کے کاروبار نہیں ہے، جو اللہ نہ کرے دین بیچ رہے ہوں اور دین ہی سے کما رہے ہوں، کوئی باضابطہ کاروبار نہیں ہے، بڑی بڑی جو ان کو ہدیے ملتے ہیں وہ کس چیز کے ملتے ہیں؟ اللہ اکبر، پراڈو مل رہی ہے، بڑے بڑی لینڈ کروزروں میں پھر رہے ہیں، کہاں سے آتا ہے یہ سب کچھ؟ کون سمجھنے کی کوشش کرے گا؟ اور ہم ہیں کہ صرف پڑھنا نہیں چاہتے، قرآن نہیں کھولتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی نہیں پڑھنا چاہتے، اور پھر اس کے بعد کیا کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو میرے اور میرے صحابہ پر ہوگا، پڑھنا تو پڑے گا، اگر کسی کو فالو کرنا ہے، کسی کے اتباع کرنی ہے تو اس کو پڑھنا تو پڑے گا، اللہ کے رسول کی قابل اتباع کرنی ہے۔ اور جو سب سے جو قریب ترین جو تھے اس اکیڈمی میں وہ صحابہ کرام تھے، ان کو پڑھنا ہے، اور اسپیشلی میں کہہ رہا ہوں کہ کم از کم خلفائے راشدین کو تو پڑھ لیں، آنکھیں کھل جائے گی کہ کیا انہوں نے عمل کیا اور کیسے کیسے عمل کیا۔ آپ سے سن فرمایا کہ 2 بھوکے بیڑی اگر بیڑوں کے بارے میں چلے جائیں، اتنی تباہی نہیں مچاتے جتنی مال اور جاہ کی حرص دین والے آدمی کو یا دین کو خراب کر دیتی ہے۔ دارمی کی حدیث ہے 2765۔ اللہ فرما رہے ہیں اگلی آیت نمبر 35 میں، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، اس دن اللہ اکبر ان کے جو مال ہیں ان کو تپایا جائے گا جہنم کی آگ کے ساتھ، وَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ، تو ان کو اللہ اکبر تو داغی جائیں گی، جیسا برانڈ کیا جاتا ہے نا، کس چیز کو آپ دیکھیں گے جانوروں کو برانڈ کیا جاتا ہے، یعنی داغا جاتا ہے، ان کو نشان پڑ جاتا ہے، جلنے کا نشان پڑ جاتا ہے، ان کی پیشانیاں، بہا جباہہم و جنوبہم، اور ان کے پہلو، و ظہورہم، اور ان کی کمریں، ھذا ما کنزتم لانفسکم، وہ لوگ، اور اس میں سارے وہ لوگ بھی شامل ہیں جو کاروباری لوگ بھی ہیں، جن کے پاس سرمایہ دار ہیں، جو مال پر زکوٰۃ نہیں دیتے، آپ سب شامل ہو گئے، سب شامل ہو جائے، جن کے پاس مال ہے، سونا ہے، چاندی ہے، ڈالر ہے، پراپرٹی ہیں، جو بھی ہے، دیکھیں پراپرٹی جو کرائے پہ ہے اس کے کرائے پر زکوٰۃ بنتی ہے، جس کے پاس بھی ہے، اور اس میں بہت سارے مسائل ہیں، وہ آپ سمجھتے ہیں قرآن اور سنت کی روشنی میں۔ تو اللہ کہتے ہیں جو لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نہ دیتے، اب سارے آگے علماء سے بات کی گئی کہ وہ تو ان کے لیے تو ڈیفینیٹلی اسپیشلی انہوں نے لوگوں کے لیے نمونہ بننا ہوتا ہے، جو بھی پیشوا ہیں انہوں نے نمونہ بننا ہے، جب وہ مال کی حرص میں آ جائے گی تو پھر دین کو ایسے نقصان ہوگا جیسے 2 بھوکے بیڑیے بیڑوں کے گل میں گھس جائیں، یا اس کے بیڑے اس کے جو ہے بار میں گھس جائیں، اور وہ نقصان پہنچاتے ہیں، کتنا نقصان پہنچاتے ہیں، کیا وہ تباہی مچائیں گے۔ ایسے دین والے دنیا جب ان میں آ جائے تو نقصان پہنچتا ہے دین کو، پھر اللہ اکبر لوگوں کا ایسا نقصان ہوتا ہے۔ کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ مال جو تم نے اپنی جانوں کے لیے اکٹھا کیا گیا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو چکھو اس خزانے کا مزہ جو تم نے جمع کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بارے میں حدیث بھی ہے کہ قیامت والے دن اس کا مال جو ہے
زہریلے گنجے ناک کی طرح اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اس کی آنکھوں پہ 2 سیاہ نقطے ہوں گے، اور اس کی جبڑوں پر بھی اور اس کی پیشانی پر اور اس کے جبڑوں پر اللہ اکبر ڈسے گا اور کہے گا کہ میں ہوں تیرا مال جس کو تو نے سینچ کے رکھا، جس پر تو نے زکوٰۃ دی۔ زکوٰۃ تو جو ہے یہ کم از کم ہے، اور بھی حق ہے، لیکن زکوٰۃ تو پوری دیں۔ الحمدللہ آج ہم زکوٰۃ بھی دیتے ہیں الحمدللہ، اور ساتھ اللہ کا شکر ہے کہ ہم ٹیکس بھی دیتے ہیں۔ اب گورنمنٹ کا، کیونکہ جو گورنمنٹ ٹیکس لے رہی ہے اس کا مقصد تو ایک ہی ہے۔ جب گئے تھے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا، ابو موسیٰ اشعری کو بھیجا تھا کہ لوگوں کو اسلام کی تعلیم دو، جب اسلام قبول کر لے تو ان کو بتاؤ کہ تم پر 2 چیزیں ہیں، 2 چیزوں کا سب سے زیادہ آتا ہے، نماز اور زکوٰۃ۔ ہم نے سورہ توبہ میں پہلے پڑھا کہ جب یہ نماز اور زکوٰۃ اللہ اکبر دینا شروع کر دے تو تمہارے بھائی ہیں۔ تو کہا کہ زکوٰۃ جو ہے، زکوٰۃ تمہارے امیروں سے لی جائے گی اور تمہارے ہی قریبوں پر خرچ کی جائے گی، اللہ اکبر۔ بہرحال اگلی آیت لے لیتے ہیں، اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللہِ اثنا عشر شہرًا فی کتاب اللہ، کہ اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہی ہے اس کی کتاب میں۔ یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو، منہا اربعۃ حرم، اس میں سے 4 محترم مہینے ہیں، حرام مہینے۔ یہ کون سے مہینے ہیں؟ یہ وہ جس میں حج کیا جاتا تھا، سفر کرتے تھے لوگ، ان میں جن میں رجب ہے، اللہ اکبر، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم۔ 4 مہینے، رجب جو شعبان سے پہلے آتا ہے، پھر ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، کیونکہ اس میں جانے آنے میں ان کو ٹائم لگ جاتا تھا، یہ محرم تھے۔ بہرحال یہی جو ہے محترم مہینے تھے، یعنی اللہ کے ہاں یہ جب اللہ نے چاند اور سورج اور زمین کو پیدا کیا اس وقت یہ حساب سے چلا آ رہا ہے۔ مہینے میں ایک ہی دفعہ چاند حلال بن کر طلوع ہوتا ہے، اس حساب سے 12 مہینے جو اسلامی کیلنڈر میں ہیں وہ بنتے ہیں۔ شمسی اور جو ہے اپنا قمری کیلنڈر، اس کے بارے میں سورہ یونس میں پڑھیں گے کہ دونوں ہی اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن یہ جس چیز مہینے کو چاہتے اللہ اکبر اس کو بڑھا لیتے۔ کبھی تو یہ بھی ہوتا کہ پہلے تو یہ بھی کر رہے تھے کہ کبھی عیسیٰ کا مہینہ انہوں نے داخل کر لیا تاکہ حج جو ہے اچھے موسم میں آئے اور ان کی کمائی زیادہ ہو۔ پھر جب ان کو کسی کے ساتھ کسی قبیلے پر چڑھائی کرنی ہوتی تو حرام مہینے کو کہتے کہ نہیں، ابھی جیسے محرم ہے، ذی القعدہ ہے، ذی الحجہ ہے یا رجب ہے، تو کہتے چلو رجب ابھی اس کو ابھی حرام نہیں ٹھہراتے کیونکہ ابھی تو ہم نے چڑھائی کرنی ہے، تو چڑھائی کرتے اور پھر کسی دوسرے مہینے کو اس کی جگہ حرام ٹھہرا لیتے، دینوں کو آگے پیچھے کر دیتے۔ آگے چل آیت بھی آ جائے گی، اللہ فرمانے ذالک دین القیم، کہ اللہ نے جو سال میں مہینے، یہی جو ہے دین قیم ہے۔ وَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، تو اپنی طرف سے اس میں کوئی کمی بیشی نہ کرو، کمی بیشی نہ کرو، اور مشرکین سے تم قتال کرو جس طرح کہ وہ سب مل کر تم سے قتال کرتے نا، تم بھی ان سے کرو۔ آج یہود و نصارہ اکٹھے ہیں، مسلمان نہیں اکٹھے ہو رہے۔ فلسطین میں کیا گزر گئی قیامت، ہمیں کچھ تکلیف بھی نہیں ہے الحمدللہ۔ چلو مدد کے لیے کچھ بھیج دیتے ہیں، جو بھی اللہ نے جس کو توفیق دی ہے، بہت کچھ لوگ بھیجتے ہیں، کتنا پہنچ پا رہا ہے وہاں پہنچنے نہیں دے رہے، پہنچ جاتا ہے الحمدللہ، ہم نے بھیجا اور بہت سارے گروہ کام کر رہے ہیں جو رضاکارانہ طور پر کام کر رہے ہیں الحمدللہ، لیکن مسلمان اکٹھے نہیں ہو رہے۔ 2 ارب ہیں، 57 ملک یا 54 ملک، افواج اکٹھی کر لیں، سب کچھ ہے ان کے پاس الحمدللہ سارے۔ اب تو بہت سارے ملک اور الحمدللہ ثم الحمدللہ پاکستان اٹامک پاور بھی ہے، اگر یہ سب مل جائیں، ساری ٹیکنالوجی، اور بہت سارے جو ڈیفینیٹلی یورپ اور امریکہ اگر اکٹھے ہیں، یہود و نصارہ آج اگر اکٹھے ہیں اور اکٹھے ہو کر ظلم ہو رہا ہے، بہت سارے جو ان کے عوام کی بات نہیں کر رہا، جو ان کی حکومتیں ہیں ڈیفینیٹلی سپورٹ کر رہے ہیں، ان کی سپورٹ سے ہو رہا ہے، لیکن اب بہت سارے لوگوں نے UN میں جب خلاف اس کے دی تو امریکہ نے ویٹو کر دیا، اللہ کو ویٹو پاور رکھی ہوئی ہے۔ پیچھے چلے الحمدللہ ہم الائنس بھی مل جائیں گے، روس ہے، اسی طرح چائنا ہے، یہ سب سپورٹ بھی کریں گے۔ کٹھے تو ہوں خدا کے لیے، اللہ کے لیے، جہاد کے لیے تو کٹھے ہوں، جس طرح وہ کٹھے ہوئے کر رہے ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، تو اللہ تو جو ہم تقوی کے جتنے مرضی اپنے آپ پر ظاہر کر لیں تقوی، وہ تقوی نہیں ہے۔ قتال کرو پھر یہ تقوی ہے۔ اللہ ایسے تقوی والوں سے، تقوی کو تو سمجھے نا، ہم نے تقوی کو سمجھ لیا کہ شاید ایک خاص قسم کی لباس پہن کر، ایک خاص قسم کی حیت اختیار کر کر ہم تقوی کے اللہ کو مدعی بن جاتے ہیں۔ جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جان اور مال لگاؤ،
سورہ بہت ساری جگہ پہ ہم نے پڑھ لیا، سورہ البقرہ میں، سورہ آل عمران میں، کتنی جگہ پر تو ہم نے پڑھ لیا، اور پھر سورہ حجرات میں ہم پڑھیں گے کہ بے شک مومن تو صرف وہی ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں، اپنی جان اور مالوں کے ساتھ لگاتے ہیں جان اور مال بھی، اور پھر شکوں میں نہیں پڑتے کہ نہیں، شک نہیں انہیں کہ پتہ نہیں یہ کرنا تھا کہ نہیں کرنا، کچھ کہتے نہیں بھی اللہ اکبر، شکوں میں نہیں پڑتے۔ یہی لوگ جو ہیں اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہیں، جان اور مال لگاؤ۔ پھر اللہ سورہ صاف میں بھی فرما رہے ہیں، کتنی جگہ پہ فرما رہے ہیں کہ تمہیں اس تجارت کے بارے میں نہ بتایا جائے جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے، لگاؤ اپنی جان اور مال اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کے راستے میں لگاؤ۔ جان کیسے لگانی ہے؟ کھپاؤ اپنے آپ کو، اور پھر آخری جو سب سے جہاد کا جو جہاد جو ہے نا، جد و جہاد سے ہم سمجھتے ہیں شاید جہاد کرنا تو ابھی جو ہے تلوار پکڑنی یا بعد تو گن پکڑنی اور جا کے کسی ہاتھ پہ کھڑا ہو جانا ہے، کسی ہاتھ پہ کھڑا ہو جانا ہے، جد و جہاد سے ہے۔ ایٹ موسٹ اسٹرگل، اس کا جو ٹاپ موسٹ ہائیسٹ پوائنٹ ہے، وہ اپنی جان اور مال لے کر اللہ کی راہ میں چلے گئے۔ جان بھی چلی جائے اللہ کے لیے، مال بھی چلی جائے، جان دی ہی اسی کی تھی۔ ہاں، اگر ہم نے جان بھی دی تو اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ پھر بھی حق ادا نہ ہوا۔ اللہ اکبر، دینے والے تو ایسے ہوتے ہیں۔ اگلی آیت لے لیتے، انما النسیء زیادۃ فی الکفر، یہ جو مہینوں کو آگے پیچھے کرنا ہے، کسی کو آگے کر دیا، حرام مہینے کو پیچھے اپنے مطلب کے لیے، اللہ فرما رہے ہیں کہ زیادتی ہے کفر میں، یضل بہ الذین کفروا، اس کے ذریعے کافر جو ہے بہک جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں۔ کافر جو ہے یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما، ایک مہینے کسی کو حلال کر لیتے ہیں اور ایک مہینے میں کسی اور کو، یعنی حرام مہینوں کو حلال کر لیتے ہیں اور پھر کسی اور مہینے کو حرام قرار کر دیتے ہیں۔ کس لیے کرتے ہیں؟ لیواطئوا عدۃ، کہتے ہیں گنتی تو پوری کر لی ہم نے۔ اللہ اکبر، جو اللہ نے حرام کیا اس کو حلال کر لیتے۔ زُیِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، اسی طرح ان کے اعمال سجا دیے گئے۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ ایسے کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ گم کر، آپ نے جب خطبہ حجۃ الوداع دیا تو آپ نے فرمایا کچھ جتنی ان کی گڑبڑیں تھیں نا، آخر میں اللہ کا شکر ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا نا تو ہر چیز آپ نے ایکوریٹ جگہ پر آ گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ گم کر اسی حالت پر آ گیا جس طرح اللہ نے پیدا کیا تھا آسمان و زمین کو، جس طرح آیت ہم نے پڑھ لی، آیت بھی پڑھ لی اور یہاں بھی آ گیا حدیث میں بھی کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا، سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں اور 4 مہینے اس میں حرمت والے ہیں جو میں نے بتا دیا، رجب، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ دن پھر وہیں پہ گھوم کے آ گیا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ بات یہ ہے کہ کسی بھی چیز میں دین میں کمی بیشی اپنے طرف سے نہیں کی جا سکتی، ایون کہ مہینوں میں یہ کرتے تھے وہ بھی نہیں کی جا سکتی، اور جتنی آج ہم نے آیات پڑھی ان کا لب لباب خلاصہ ایک ہی ہے کہ میں اور آپ اپنی آنکھوں سے قرآن پڑھیں۔ اب تو اتنا آسان ہو گیا ہے، اسلام 360 میں اس کا بیان کر دیتا ہوں کہ بڑا زبردست سائٹ بنی ہے جو اسلام پہ بنائی گئی ہے، اور اس میں الحمدللہ حدیث تلاش کرنی ہے وہ بڑی آسان ہے، آیت تلاش کرنی ہے، لفظ ڈالنے وہ تلاش کر سکتے ہیں، پھر گوگل پر جا کر جو بھی لفظ لکھیں آگے سامنے آپ کے کھول دے گا کہ یہ حدیث ہے، اس کی اتھینٹسٹی کیا ہے اس کو بھی چیک کیا جا سکتا ہے۔ پھر قرآن کے بارے میں قرآن کی تفاسیریں کتنی پڑھی ہوئی ہیں گوگل میں، اور اسی طرح میں نے اسلام 360 کا ذکر کیا، اس میں بہت ساری تفاسیریں ہیں، اور اسی طرح دوسری تفاسیریں جو کتابی شکل میں بھی تفسیر ابن کثیر ہے، اس طرح تدبر القرآن ہے، اس طرح تفسیر القرآن ہے، اسی طرح الحمدللہ اللہ اکبر کتنی تفسیریں ہیں جو پڑھی ہوئی ہیں، اللہ اکبر لوگوں نے کتنی محنت کی ہے۔ میرے خود تو اپنے پاس 6 تفسیریں پڑھی ہوئی ہیں قرآن جو ہے اس کی، اور الحمدللہ ان کو پڑھیں، تھوڑا وقت نکالیں، صرف اپنی زندگی کا وہ وقت جو ہم ضیاع کرتے ہیں نا سوشل میڈیا پہ دوستوں کی محفلوں میں گپے لگاتے ہوئے، ایک دوسرے کو جو ہے مذاق اڑاتے ہوئے، تھوڑا سا اس کو کم کر لیں اور ایسی محفلوں میں جائیں، دوستوں کی محفلیں بھی ایسی ہوں جہاں قرآن اور حدیث کی بات ہو، تو وہ وقت نکال کے، میں نے بھی وہی وقت نکالا ہے یقین جانے، جب قرآن کی طرف آیا سب سے پہلے راتوں کو ہم کب سے، مجھے کالج کے زمانے میں سگریٹ پیتا تھا، فوراً سگریٹ کو چھوڑا الحمدللہ، اس دن سے جس دن قرآن شروع کیا پڑھنا شروع کیا، 49 سال کی عمر میں تو قرآن پڑھنے نہیں آتا تھا، باقی کیا کرنا تھا، پھر وہ ساری محفلیں چھوٹتی گئی، اللہ نے چھڑوا دی،
جو رات کو اگر ساری رات بیٹھ کے تاشے کھیلتے تھے، گپے مارتے تھے، اور پھر ہم سیاستدانوں کو وہی بات ہے کہ ان کو بلیم کر کے گالیاں نکال کے تو خوش ہو جاتے تھے کہ ہم صحیح ہیں، یا لوگوں کو بلیم کر کے. پھر اور بھی یوگا کی محفل تھی، وہاں بھی ایک دوسرے سے ہنسی مذاق ناشتے یہ سب کچھ چل رہے تھے. میں خدا نہ ان کو یہ نہیں کہہ رہا، کنڈیم نہیں کر رہا، لیکن یہ ساری محفلیں ہونی چاہیے، لیکن اللہ کے دین کی باتیں ضرور ہوں اس میں، کیونکہ جس محفل میں اللہ کے دین کے علاوہ ساری باتیں ہو گئی، کل حسرت بن جائے گی ان میں بیٹھنے والوں کے لیے، اور پھر فائدہ پہ کیا ہے. تو الحمدللہ صرف یہ چھوڑا، من حسن اسلام مرء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انسان، کسی نے اپنے اسلام کو دیکھنا ہے وہ کتنا اچھا ہے، کتنا خوبصورت ہے، تو جو بھی لا یعنی چیزیں ہیں اس کو چھوڑ دیا جائے. تو یہ ہے وہ چیز جو میں نے کی، صرف اس لیے شیئر کرتا ہوں. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر مجھ جیسے نالائق پر یہ کرم کیا کہ کان پر پکڑ کر صرف نہ قرآن کی طرف جوڑ دیا بلکہ پڑھانے کی طرف بھی جوڑ دیا. اور آج 10 سال سے الحمدللہ اپنے گھر میں شروع کیا، چھوٹی چھوٹی چیز جو ہے، جیسے محترم صاحب تھا جو 42 آیتیں پڑھی تھی وہ پڑھائیں، پھر محترم صاحب پڑھایا جو ڈاکٹر اسحاق صاحب کا تقریباً 2 پاروں پر تھا. پھر میں نے الحمدللہ جو ہے قرآنی قصے کا پروگرام کیا، یہاں پر ریکارڈ بھی کروایا، اور ساتھ ساتھ میرا قرآن بھی چل رہا تھا، تفاسیر بھی چل رہی تھی الحمدللہ. پہلے 2019 میں تو مسجد میں مکمل ہو گیا، اور اسی طرح گھر میں جو کر رہا تھا وہ بھی مکمل ہو گیا. پھر 2020 میں اللہ تعالیٰ جو ہے، شکریہ ادا میں بہت کرتا ہوں پیغام ٹی وی والوں کو، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، میرے جیسے نالائق انہوں نے ہمت دی اور پھر یہاں بٹھا دیا. یہاں میں نے جو ہے الحمدللہ پھر الحمدللہ قرآن اور رمضان کیا، قرآنی قصے کیا، اور پھر ان سے درخواست کی کہ میں قرآن پورا پڑھانا چاہتا ہوں. اور الحمدللہ یہ مجھے سپورٹ بھی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے کام میں برکت ڈالے، کیونکہ چینل جو ہے وہ چینل ہے جو اسلام کو صحیح طرح پریزنٹ کر رہا ہے، قرآن اور حدیث کے ساتھ پریزنٹ کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہم سب کو تعاون بھی کرنا ہے. اور میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ الحمدللہ تعاون سے مراد ہے کہ اس کو سپورٹ کرنا ہے، اور جو بھی پروگرام، جو بھی اچھی باتیں ہیں ان کو شیئر کرنا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.